अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जो सिलसिला शुरू किया था कि दास्ताने करबला आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगी, तो मैं आज उसका दोबारा से आगाज़ करती हूँ। पहला जो मैंने पार्ट आपके सामने पेश किया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाइए, ज़रूर सुनिए कि दास्ताने करबला 10 मुहर्रमुल हराम तक क्या वाक़या था। अब मैं आपको उससे आगे यौम आशूरा के बाद जो हुआ, शाम गरीबा के बाद जो सिलसिला हुआ, क्योंकि मदीने से मदीने तक का सफ़र आप तक पहुंचाना है, तो उसके बाद क्या हुआ इंशाल्लाह आज उसका आगाज़ करेंगे। कि 28 रजब मदीना से निकले, मक्का आए, 3 शाबान मक्का पहुँचे, मक्का से निकले, अयाम हज में कूफा जाना था, नहीं गए। करबला पहुँचे 2 मुहर्रम 61 हिजरी, खैमे लगा दिए गए, शब आशूर आ गई, रोज़े आशूर आए, असहाबे इमाम शहीद हुए, सारे इमाम शहीद हुए, इमाम के घर आने के लोग शहीद हुए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। इसके बाद अगर कहने को आए कि जहन में आता है कि इमाम हज़रत इमाम शहीद हो गए तो यहाँ पर जो है वो करबला ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। शाम गरीबा के बाद, शाम करबला के बाद करबला के रवायात में आता है कि खुद घरानाए रसूल के लोगों के इरशादात हैं कि वो खुद कहते हैं कि जो अब मुसीबत शुरू होने वाली है वो पहले से ज़्यादा सख्त, मुश्किल और मुसीबत है। अब सोचने में आता है कि ये वाक़या, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, अकबर की शहादत, असगर की शहादत, कासिम की शहादत, अब्बास की शहादत, ये सब तो हो चुका। अब इससे ज़्यादा सख्त आगे क्या होगा, ये सोचा जाए तो सोचने में आता है कि सारा घराना रसूल इमाम शहीद हो गए, तो इससे ज़्यादा सख्त अब क्या होगा। इमाम हुसैन शहीद हो गए और यहाँ लिबास तक लूट लिया गया। और एक रवायत में आता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनकी उंगली में जो है अंगिश्तरी थी, उसको लूटने के लिए शफीए कल्ब ने उंगली काट दी। लाशें बेगोरो कफन पड़े रहने दिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब इमाम हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था तब बाकायदा एक मलऊन ने आवाज़ लगाई कि अपने घोड़ों को तैयार कर लो। यानी ये प्री प्लान बात थी कि अपने घोड़ों को तैयार कर लिया जाए, जिससे नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो लाशा है उसको रोंदा जाए, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर आपके लाशे पर घोड़े दुराए गए, अल्लाहु अकबर। अब वो मंजर आया कि जिसको मैं आपको बयान कर रही हूँ, तो ये वो मंजर है कि अब फौजे इश्किया ख़याम की जानिब बढ़ रही है। अब ये जुमला है कि मैं जुमला बोलूँगी और बोलने से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो इसकी कैफियत है वो क्या है, उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक रहेगा। कि अब बीबियों के सिरों से चादरें छीनी जा रही हैं। जनाब ज़ैनब के सर से इस तरह से चादर छीनी गई ये एक दर्दनाक वाक़या है, जिसको मुख्तसर मैं बयान करूं कि उस आपसे इस तरह से चादर छीनी गई कि एक जो है लाइन ने नेज़े की अनी से जो है चादर को खींचने की वो कोशिश कर रहा था, और जनाब ज़ैनब जो हैं वो मुज़ाहमत कर रही थी अपनी चादर को पकड़े हुए। तो उसने फिर इस तरह से किया, जब उसको कुछ समझ ना आया तो उसने एक ऐसा काम किया कि पत्थर को उठाया, तो कुछ ऐसा किया कि जनाब ज़ैनब की जो चादर थी वो छिन गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये भी एक छोटा सा जुमला है, लेकिन उसकी कैफियत कि उसके बाद क्या हुआ, खैमों को आग लगा दी गई। क्या रहा खैमों में, शाह की एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। आज पूरी रात यानी 10 मुहर्रमुल हराम की रात थी, वो किस तरह से गुजारी कि खुले हुए सहरा में अहले अरब ने वो रात गुजारी। 10 मुहर्रमुल हराम अमीर साद यानी यजीद की फ़ौजों ने क्या किया कि अपने लोगों की लाशें थी उनके ऊपर जनाजा पढ़कर उन्हें दफन कर दिया, लेकिन जो शोहदाए खुदा थे उनकी लाशों को इसी तरह बेदफन और बेकफन छोड़ दिया गया। 11 मुहर्रमुल हराम
اب جب 11 محرم الحرام آئی تو کیا ہوا کہ وہ جو تمام شہداء کے بعد بچ جانے والے لوگ تھے ان کو قیدی بنا کر کوفہ کی جانب لے جایا گیا، اور یہ سب کربلا کے واقعے کے بعد ہو رہا ہے۔ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو قیدی بنا کر کوفے کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ 12 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، اور یہ کس انداز سے جا رہے ہیں کہ نوکے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پر نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزے پر رکتا نہیں ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ تو اب کیا ہوا کہ جو بچ گئے انہیں قیدی بنا کر کربلا سے لے جایا جا رہا ہے کوفے کی طرف۔ 11 محرم الحرام کو نکلے اور 12 کو پہنچے، اور ایک روایات میں آتا ہے، بلکہ متعدد روایات میں موجود ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے ان کے لاشوں کو جو ہے دفنایا تھا۔ جو میں نے واقعہ پیچھے بیان کیا تھا اس کے اندر جب 8 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے جن سے خطاب کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اب وہ جو بنا سر کے جو لاشیں ہیں ان کو دفنایا ہے۔ شہداء کے سر کوفہ پہنچ گئے، ابن زیاد ملعون کے سامنے یہ سر پیش کیے گئے۔ روایات میں لکھا آتا ہے کہ زیاد ملعون نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی جسارت کی کہ وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب اور دندان مبارک میں ضرب لگانے لگا۔ گستاخی دیکھ کر زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے ان سے رہا نہ گیا اور کہنے لگے کہ ارے ابن زیاد، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ لب ہیں جن کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس وقت میں زیاد جو ابن زیاد ہے وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری عمر کا لحاظ ہے، اگر یہ لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ وہ صحابی لان تان کر کے ملامت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کربلا میں آئے، کربلا سے انہیں کوفہ لے کے آیا گیا۔ یہ کون سا کوفہ ہے؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں بی بی زینب شہزادی تھی، جناب زینب جہاں پر شہزادی تھی۔ یہ اس کوفے کا بیان ہے کہ یہاں پر انہیں قیدی بنا کر لایا گیا، اور قیدی بھی کس طرح سے بنا کر لایا گیا کہ نیزوں پر شہداء کے سر بلند ہیں اور ایک طرف وہ قافلہ چل رہا ہے جو میدان کربلا میں پیچھے رہ گیا تھا، اور اس طرح سے یہ لے کے آیا جا رہا تھا کہ علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسیاں جب آ رہی ہیں تو لوگ تماشائی بنے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا عالم ہوگا اس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں چلتی قیدی بن کر چلتی آ رہی ہیں اور لوگ تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے بعض لوگ حقیقت سے واقف تھے اور بعض لوگوں کو حقیقت سے بھی واقف نہیں کیا گیا تھا، اور انہیں جو حکومت نے بتایا اور اس کو وہ مان بیٹھے تھے۔ اور حکومت نے کیا کہا تھا؟ حکومت نے یہ ان کے کانوں میں ڈالا کہ مخالفین اسلام کی ایک جماعت کھڑی ہوئی تھی اور یزید نے ان سب کو مار دیا، اور جو بچ گئے ہیں انہیں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ یہ کہا گیا تھا جو حکومت نے ان لوگوں کو، اور یہ قافلہ کوفے میں شادیانوں کی آواز کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ آگے آگے شہداء کے سر اور پیچھے پیچھے آل محمد۔ اس عالم میں جناب زینب اور امام زین العابدین نے خطاب کیا، لوگوں سے اس عالم میں خطاب کیا کہ کوفے والوں کی جو آنکھوں کے سامنے جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے، جو حکومت نے ان کو بے خبری کا جو طلسم قائم کیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اور اب کیا ہوا؟ اب جو ہے ابن زیاد نے دربار میں ان قیدیوں کی حاضری کا حکم دیا۔ اب وہ جو قافلہ تھا وہ ابن زیاد کی دربار میں جا رہا تھا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ آپ سنیں کہ حضرت علی کی بیٹی اس وقت وہاں کھڑی ہے، اور ابن زیاد وہ ملعون آپ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ کون ہے، کہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جب غیروں نے پکارا ہوگا، کہ اس کی نجس زبان سے زینب کا نام، کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہے۔ اب ان کا مکالمہ ہوا، وہ جو ابن زیاد ہے وہ اور جناب زینب، ان کا مکالمہ ہوا کہ اس مکالمے میں یہ جو الفاظ تھے وہ بہت سخت تھے، جن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملعون زیاد کہتا ہے خدا کا شکر ہے
کہ اس نے تمہیں شکست دی، کہ اس نے تمہیں شکست سے دو چار کیا، تمہیں قتل کیا، تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ علی کی بیٹی نے اس وقت کیا جواب دیا؟ ارے خود حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک اور پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، اور رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہوتا ہے، لیکن اس بدبخت کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو اس نے آپ کو اور زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہنے لگا کہ دیکھا تم کو اللہ نے کس طرح سے کیا، تمہارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اور دیگر عزیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اس کیفیت میں، وہ جو کیفیت تھی جس وقت اس ملعون نے بی بی زینب سے یہ باتیں کہی تھی، وہ کیفیت کیا ہوگی؟ پھر بھی اس کیفیت میں جو ہیں جناب زینب کہتی ہیں کہ میں نے تو اچھا ہی اچھا دیکھا۔ وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر خود قربان گاہ کی طرف گئے تھے۔ اور سن، وہ دن بھی دور نہیں کہ جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اور پھر اس وقت تو وہاں پر جواب دہ ہوگا۔ پھر یہ بدبخت امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر یہ مکالمہ امام زین العابدین اور ابن زیاد ملعون کا کچھ وقت پھر کیا ہوا؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ علی بن حسین کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا، علی کی بیٹی دوڑی، جناب زینب کبریٰ دوڑی اور اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کو دیکھ کر اس ملعون نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ رہنے دو، ان کو قتل نہ کرو، بلکہ یہی ان عورتوں کو لے کر جائے گا۔ بیمار کربلا امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے ابن زیاد، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری سعادت ہے؟ دربار میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ داستان آگے لے کر چلتے ہیں۔ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ دوسرا دن آیا۔ دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفے کے کوچو بازار اور تمام قبائل میں گھمایا گیا اور ہر دروازہ قصر پر آویزاں کیا گیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ یزید جو شام میں تھا، اور یہ اب کہاں ہے؟ کوفے میں۔ یزید نے ابن زیاد کو کہا کہ انہیں میری طرف بھیجو، حکم دیا کہ قیدیوں کو میری طرف روانہ کرو، دمشق کی طرف روانہ کرو۔ اکثر روایات کے مطابق 15 محرم الحرام کا دن تھا جب یہ کوفے سے نکلے شام کی طرف۔ ایسا ہی کیا گیا، یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اسی عالم میں یہ جا رہا ہے کہ سر بلند ہیں نیزوں پر، اور ایک طرف وہ قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کسی شخص نے امام زین العابدین سے سوال کیا کہ یہ جو سارا واقعہ کربلا مدینے سے جو مدینے تک کا سفر تھا آپ کا، اس دوران سب سے زیادہ جو مشکل وقت تھا، جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ان مشکل سے مشکل وقت، یعنی کہ سب اماموں کا شہید ہونا، امام زین العابدین کا پھر وہاں سے روانہ ہونا، بیبیوں کے ساتھ کس طرح سے ان کا رویہ تھا، ان سب کو لے کر پھر یہ کوفے میں آئے، کوفے سے شام، ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کر ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مشکل جو وقت تھا وہ آپ پر کیا گزرا؟ کیا وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، یا وہ وقت تھا جب قاسم کو قتل کیا جا رہا تھا؟ نہیں، امام زین العابدین نے 3 بار اس کا جواب دیا، اور تینوں بار ایک ہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا الشام، الشام۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شام میں ایسا کیا ہوا کہ امام زین العابدین کو سب سے زیادہ مشکل ترین وقت وہ والا لگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو کوفے سے جو شام تک کا سفر ہے، شام میں کیا ہوا، مدینے تک کا سفر انشاءاللہ آپ کی گوش گزار میں کروں گی۔ تب تک کے لیے
آپ میرا پہلا والا جو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہ بھی سنیے، اور یہ والا واقعہ بھی ضرور سنیے، اور اس کے اگلے واقعے کا بھی ضرور انتظار کیجیے، یہ داستان ہم مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔